मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, बेल नोटिफिकेशन को भी ऑन कर लीजिए। आज आप नावल सबील के पार्ट 2 की नेक्स्ट एपिसोड सुनेंगे, जिसकी तहरीर उम्मे उमैर की है। चलो चलते हैं कहानी की तरफ। अंस ने बात का जवाब दिए बिना फोन काट दिया, जबकि रानी अचानक शोर शराबे पर छत की मंडेर की तरफ भागी। आपा दरवाजा खोले, खुदारा जल्दी करें। धड़ 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 अलीना दरवाजा पीट रही थी, जैसे अभी कोई इसे उचक लेगा या फिर इस पर हमलावर हो जाएगा। रानी ने छोटी बहनों को देखते साथ दौड़ लगा दी। नंगे पांव भागती जीने उतरने लगी। बर्फ रफ्तारी से बालाई मंजिल से जमीनी मंजिल तक पहुंची। बिना ताखीर किए लरजते हाथों से कुंडी खोली। दोनों छोटियों को अंदर करके एक सेकंड में दोबारा कुंडी चढ़ा दी। छोटियां दोनों अंदर दाखिल होते ही रानी के साथ लिपटकर धाड़े मारकर रोने लगी। यार बी, क्यों रो रही हो? कुछ तो बताओ, मेरा दम घुट जाएगा। रानी का चेहरा यकदम सर्द हो गया। आपा, वो हमारे पीछे एक आदमी पड़ गया था। कौन सा आदमी? कैसा आदमी? रानी को शदीद खतरे की बू आने लगी। पलाई मंजिल से अम्मी भी भागती आन पहुंची। खाला भी बरामदे से नमूदार हुई और लड़कियों की हालत इजार पर तड़प कर रह गई। रानी, इन्हें जल्दी से अंदर ले आओ, पानी पिलाओ, वरना ये तो बेहोश हो जाएंगी। खाला की अपनी रंगत उड़ चुकी थी। फौरन लड़कियों को कमरे की तरफ खींचना शुरू कर दिया। बैठक में पहुंचते ही दोनों छोटियां ढहसी गईं। हौसला करो, आराम से पानी पियो और फिर सारी बात बताओ। दोनों बहनें बच्चों को तसल्ली देने के साथ साथ अंदर ही अंदर खुद भी बहुत खौफजदा थीं। अलीना ने चंद घुट पानी के हलक से नीचे उतारे और रोते हुए बताने लगी। जब छोकर चाचा ने मुझे कॉलेज से उठाया और फिर हम मीना को लेने इसके स्कूल जा रहे थे कि एक बड़ी सी सफ़ेद गाड़ी हमारा पीछा करने लगी। पहले मुझे नहीं पता चला, वो शख्स जासूसों की तरह टिकटिकी बांध कर हमें देखता रहा। शौके चाचू के जाने के बाद मीना को स्कूल से बुलाने चली गई। वो अजनबी शख्स अजीब नजरों से अपनी गाड़ी का शीशा उतार कर हमें घूरता हुआ बोला कि फारिस को बोलो मेरी काल उठा ले, वरना इसके घर की औरतों तक मेरी रसाई निहायत आसान है। बस हम दोनों जवाब दिए बिना रक्शे की तरफ भाग आईं और चाचा को बोला कि ये बड़ी गाड़ी वाला शख्स हमारा पीछा कर रहा है। फौरन रक्षा तंग गलियों में ले जाओ ताकि ये हम तक ना पहुंच सके। अलीना ज़ारो-कतार रो रही थी, जबकि रज़िया बेगम और सुल्ताना बेगम का चेहरा बिल्कुल फक हो चुका था। वही हुआ ना जिसका डर था। ये शख्स तो किसी कीमत भी पीछे हटने के लिए तैयार नहीं है। रानी ने परेशान को लहजे में बोला, तुम दोनों चंद दिन स्कूल कॉलेज ना जाओ, जब तक इस मसले का हल नहीं निकल आता है। आपा, मैंने तो कॉलेज छोड़ देना है। मुझे इस शख्स से शदीद खौफ आ रहा है। ऐसे लगता है जैसे वो हमें कच्चा खा जाएगा कि हम फारिस भैया की चचाजाद हैं। अरे पगली, लोग दुश्मनी निभाने के लिए किस हद तक भी जा सकते हैं। रानी ने बददिल होते हुए बोला, तुम दोनों परेशान न हो, अभी ऊपर अपने कमरे में जाकर यूनिफॉर्म बदलो और खाना खाओ। आपा, हमें अकेले ऊपर भी डर लग रहा है, हमें बहुत डर लग रहा है। दोनों बहनें उठ गईं। हाय अल्लाह, बच्चियां किस कदर डर गई हैं। रजिया, तुम जाओ इनके साथ ऊपर, और रानी तुम इन दोनों के लिए नीचे बावर्ची खाने में कल वाला सालन पड़ा है, इन्हें रोटी डाल दो। जी खाला। मैं पहले ऊपर से अपना फ़ोन ले आऊँ। इस वक़्त अंस ने यकदम फ़ोन काट दिया था। अब इन्हें दोबारा सूरत-ए-हाल से आगाह करना ज़रूरी है। अच्छा रानी, तुम जाओ अपना फ़ोन लेकर आओ। चलो तुम दोनों भी कपड़े बदल कर फ़ौरन नीचे आ जाओ और परेशान बिल्कुल भी नहीं होना। तुम्हारे बाबा और ताया को भी इस नई सूरत-ए-हाल से आगाह करना पड़ेगा। रानी, मुझे तुम्हारे ताया का नंबर मिलाकर दे जाओ। खाला, मेरे फ़ोन से ही बात कर लीजिएगा, मैं बस अभी आई। अंस यार, मैं सोच भी नहीं सकता वो घटिया शख्स इस हद तक गिर सकता है। भैया आप परेशान ना हो, बाबा और सुभान से मेरी तफसीली बात हो चुकी है। दोनों लड़कियां ये सारा हफ्ता स्कूल कॉलेज नहीं जाएंगी। अंस, इसके बाद क्या होगा? भैया, अलीना तो सुभान के साथ रुखसत करवा देंगे और जो छोटी है इसका भी सोच लेंगे। इससे से आगे कोई चीज़ नहीं है। यार सुभान मानेगा तो ही अलीना को रुखसत कर सकते हैं, वरना जबरदस्ती का तो सोचना भी मत। फारिस ने हादिया की तरफ कदम उठा कर देखा और आवाज को पस्त रखने की भरपूर कोशिश की। भाई, मैं सुभान को बहुत अच्छी तरह जानता हूँ, वो मेरी बात ज़रूर मानेगा इंशाल्लाह। चचा का अपना बेटा तो है नहीं, जो इन सबका मुहाफ़िज़ बने। अब हम दोनों को ही इनकी हिफाज़त के लिए इक़दामात उठाने होंगे। चचा भी दिन ब दिन बुढ़ापे की तरफ जा रहे हैं। अंसियार, ये सब मेरी कमअक्ली और जल्दबाज़ी की वजह से हो रहा है। और फारिस गमज़दा था। बाबा तो मेरे ऊपर बहुत गुस्सा हो रहे होंगे। फारिस के लबो लहजे से परेशानी साफ झलक रही थी। इसने अपनी आवाज़ को हत्तल इम्कान पस्त रखने की भरपूर कोशिश की। गुस्सा तो खैर काफ़ी है, मगर अब क्या किया जा सकता है भैया। यार अंस, ये बाबा शराफत का चोला पहनकर न जाने क्या करता रहा। और ये जो लड़की, मेरा मतलब है मेरी बीवी, अजीब किस्म की बातें और हरकतें करती है। कभी कभी तो मुझे जहनी मरीजा लगने लगती है। जी भैया, मुझे भी लगता है जरूर कोई ना कोई गड़बड़ है, वरना कोई मुतल्लिका बीवी के लिए इस हद तक नहीं जा सकता है।
بھیا ہمارے علاقے کے تھانہ میں صوبان کی چند ایک ایماندار شخصیات سے بات ہوئی ہے۔ ان لوگوں کا کہنا ہے کہ انہیں بابر کی طرف سے پکے ثبوت درکار ہے جس کی بنا پر وہ کارروائی کر سکے۔ بس میرا فون اس کے تحریری اور سواتی پیغامات سے بھرا پڑا ہے، کہتے ہو تو میں ابھی بھجوا دیتا ہوں۔ آپ اس کا ہر میسج مجھے بھجوا دیکھتے ہیں یہ اونٹ کس کروٹ بیٹھتا ہے۔ یار اگر میں اس لڑکی کو ادھر ہی فارغ کر دیتا تو نوبت یہاں تک نہ پہنچتی۔ بھیا اب اگر مگر اس چیز کی بالکل بھی ضرورت نہیں، اب ہماری خاندانی غیرت داؤ پر لگ چکی ہے۔ یہ لڑکی آپ کی عزت ہے، آپ کی خیرت ہے، اب اس کے تحفظ کا خیال رکھنا آپ کی ذمہ داری ہے، چاہے جو بھی ہو جائے اپنے بابا سے کیا ہوا وعدہ نبھانا ہے۔ اشارے باری تالا ہے، اے ایمان والو تم ان لوگوں کی طرح نہ ہو جانا جنہوں نے کفر کیا اور اپنے بھائیوں کے حق میں جبکہ وہ سفر میں ہوں یا جہاد میں ہوں کہا کہ اگر وہ ہمارے پاس ہوتے تو نہ ہی مرتے اور نہ قتل کیے جاتے۔ اس کی وجہ یہ تھی کہ اس خیال کو اللہ تعالیٰ ان کی دلی کا سبب بنا دے۔ تو یہ وہ لفظ اگر ہے جسے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے منع فرمایا ہے کہ جیسا کہ ان کا ارشاد مبارک ہے، اگر آپ کو کوئی تکلیف پہنچے تو یہ نہ کہو کہ اگر میں اس طرح کر لیتا تو ایسا ہو جاتا، لیکن یہ کہو کہ اللہ تعالیٰ نے جو چاہا کر دیا، کیونکہ اگر یہ شیطان کا عمل کھول دیتا ہے یعنی آپ پر افسوس اور غم بے صبری کھول دیتا ہے اور یہ نقصان دہ نہ کہ نفع بخش، بلکہ آپ یہ جان لیں کہ جو آپ کو پہنچنے والا ہے وہ آپ سے غلطی نہیں کرے گا اور جو آپ سے چوک گیا وہ آپ کو ملنے والا نہیں ہے۔ جیسے کہ ارشاد ربانی ہے، کوئی مصیبت اللہ کی اجازت کے بغیر نہیں پہنچ سکتی، جو اللہ پر ایمان لائے اس کے دل کو ہدایت دیتا ہے۔ مفسرین نے کہا کہ وہ آدمی ہے جسے کوئی مصیبت پہنچے تو وہ یہ جانتے ہوئے کہ یہ اللہ تعالیٰ کی طرف سے ہے اور اس پر راضی ہو اسے تسلیم کرے۔ یار بابا سے کیا ہوا وعدہ نبھانے کے لیے ہی تو میں اسے ساتھ لایا ہوں، وگرنہ یہ تو مکمل انکار کر چکی تھی، اسے میرے ساتھ رہنا قطعی قبول نہیں۔ کیا مطلب بھیا، کیا یہ بابر کے پاس دوبارہ؟ انس نے بات ادھوری چھوڑ دی۔ نہیں یار، یہ لڑکی اس کے پاس بھی واپس نہیں جانا چاہتی، حالانکہ میں نے اسے بولا ہے کہ میرے سے خلا لے لے۔ پھر انس نے پیشہ ورانہ استفسار کیا۔ نہیں مانی یار، کہتی ہے میرے ساتھ اس موضوع پر دوبارہ بات نہ کرنا، بس امی بابا کے ساتھ رہنا چاہتی ہے، مگر بابا نے اسے میرے ساتھ زبردستی بھجوایا ہے۔ بھئی اندر کی کہانی کچھ اور ہے، اب آپ کو حکمت عملی سے کام لینا ہوگا۔ یار میں سوچ رہا ہوں ایک دفعہ مجھے گھر مل جائے تو میں امی بابا کو یہاں پر بلوا لوں تاکہ یہ لڑکی بہل جائے۔ بھیا بابا چچا کو اکیلا دکان پر چھوڑ کر کبھی بھی نہیں آئیں گے، چلو دیکھتے ہیں کیا کرنا ہے، فی الحال تو ہفتہ ہوٹل میں گزارنا پڑے گا، اوپر سے شدید سردی بھی ہے، لگتا ہے 2 مہینوں کی تنخواہ ہوٹل کے کرایہ پر ہی چلی جائے گی۔ فارس نے سرداب بھری۔ ارے بھیا اگر کم پیسے پڑ رہے ہیں تو میں آپ کو 15 سے 20 ہزار بھجوا سکتا ہوں۔ نہیں یار پیسے تو ہیں، مگر میں نے ہوٹل کے کرائے میں اڑانے کے حق میں نہیں ہوں، پر اب مجھے کرنا پڑے گا جب تک مجھے معقول رہائش نہیں ملتی ہے۔ ٹھیک ہے بھیا، اگر کسی قسم کی کوئی ضرورت درپیش ہو تو مجھے بتانا، تم اور سبان ہو نا پکے یار۔ دوسرے فراڈی یار نے تو مجھے چھٹی کا دودھ یاد دلا دیا ہے۔ بھیا اسی بہانے آپ کی شادی بھی ہو گئی، پکڑنا آپ اور امی کی بحث میں ہمیشہ جیت آپ کی ہوتی تھی اور امی ہمیشہ میری شادی کا سوچنے لگ جاتی تھی، آخر آپ نے میری شادی پہلے کروا کر ہی چھوڑی ہے۔ ہاں بس یار، تقدیر کے سامنے کس کا بس چلتا ہے۔ فائز پی کا مسکرایا اور گدن اٹھا کر بستر پر مدہوش لڑکی کو دیکھتے جا رہا تھا۔ چلتا ہوں بھیا۔ ہاں ہاں چلو ٹھیک ہے، السلام علیکم۔ وعلیکم السلام۔ فارس نے فون سامنے رکھ دیا اور تقدیر میں لکھی لڑکی کی طرف بڑھ گیا۔ لحاف میں دبکی چہرے پر خشک آنسوں نے نشان چھوڑ دیے تھے، نہ جانے کتنی دیر تک روتی رہی اور آخر تھک کر سو گئی۔ فارس نے دکھی دل کے ساتھ دیکھا اور دوبارہ صوفے پر پلٹ آیا۔ جو کھانا کھایا تھا لایا تھا وہ جوں کا دوں پڑا اس کا منہ چڑھا رہا تھا۔ سردیوں کی طویل رات اور کڑاکے کی سردی میں صوفے پر سونا بھی کسی مشن سے کم نہیں تھا۔ جی چاہا بستر پر ایک طرف خاموش سے جا لیٹے، مگر حادثے کے خوفناک رد عمل کو مد نظر رکھتے ہوئے صوفے پر سونے کا وقتی ارادہ کر لیا۔ میرے خیال میں سے دن کی روشنی میں نرمی توجہ دیکھتا ہوں، شاید مجھ پر اعتبار کر لے اور اپنی آپ بیتی سے آگاہ کر دے، لہٰذا بہتر ہے فی الحال اس لڑکی کو اس کے حال پر چھوڑ دیا جائے۔ پتہ نہیں اس برائے نام شریف النفس پاور نے اس پر کون کون سے ظلم ٹھائے ہیں۔ وہ ٹکٹکی باندھے سے دیکھنے پر مجبور ہو چکا تھا۔ پھر کچھ سوچ کر چاروں نچار الٹے قدموں واپس صوفے پر بیٹھ گیا۔ ہوٹل والوں سے ایک اور کمبل منگوا لیتا ہوں، اب رات تو گزارنی ہے، پر ایسے کب تک چلے گا؟ فارس کی درخواست پر ہوٹل کا ملازم کمبل پہنچا گیا، مگر وہ تھکن زدہ تو کھیاری نیند میں غرق تھی۔ فارس نے کمرے پر موجود ہیٹر بند کیا اور شب خوابی کی بتی جلا کر واپس صوفے پر آن بیٹھا۔ فجر کے الارم کا وقت مقرر کیا اور بجھی دل کے ساتھ ٹانگیں سکیڑ کر لیٹ گیا۔ 3 فروری صوفہ اس کے لیے ناکافی تھا۔
مگر ابھی اس کے علاوہ اور کوئی حل بھی نہیں تھا۔ صوفے پر دراز فارس کا دل و دماغ بری طرح الجھ چکا تھا اور بار بار دھیان مدہوش پڑی حسینہ کی طرف جاتا۔ نہ جانے میں سے کتنی اذیت پہنچا چکا ہوں، پر اللہ ہی جانتا ہے یہ کن حالات سے گزری ہے۔ مجھے کیوں نہیں سب بتا دیتی؟ میرے اوپر اعتبار نہیں کرتی، پر میں نے تو اسے اعتماد میں لینے کی کوشش نہیں کی اور نہ ہی اسے وہ مقام دیا جس کی یہ حقدار ہے۔ کیا میں اس کے حسن کا شیدائی بن گیا ہوں یا پھر اس پر ترس کھانے لگا ہوں؟ آج تو میرا دل اس کی طرف کھینچا چلا جا رہا ہے۔ مجھے لگتا ہے میں نے اس کا درد محسوس کر لیا ہے۔ آخر کار وہ میری بیوی ہے۔ فارس خود کلامی میں تانے بانے نیند کی آغوش میں چلا گیا۔ شام جلدی سونے کی بنا پر صبح اس کی جلدی آنکھ کھل گئی۔ اٹھتے ہی بستر پر بیٹھ کے چاروں اطراف سے کمرے کا جائزہ لیا۔ بھوک سے برا حال ہو رہا تھا۔ سامنے فارس کو صوفے پر نیند میں غرق پایا تو سکا سانس لیا۔ ہاتھوں کی مدد سے گھنیری زلفوں کو پانی میں قید کیا اور دبے پاؤں غسلخانے میں گھس گئی۔ واپس آئی تو وہ ناز اسی کروٹ میں سویا پڑا تھا۔ جی میں آیا سے اٹھا لوں، پھر کل والا حادثہ دماغ میں آتے ہی پیچھے ہٹنے لگی کہ میز پر پڑے شاپروں پر نظر گئی۔ بھوک کی شدت نے شاپروں کی طرف رغبت دلائی۔ دبے قدموں شاپر اٹھا کر بستر کی جانب لوٹ آئی۔ ٹھنڈے چپلی کباب اور کڑے نان اس وقت اس کی بھوک کی اشتہا کو بڑھا گئے۔ احتیاط سے ایک نان اور ایک کباب نکال کر کھانے میں چت گئی۔ اپنی جانب سے وہ فارس کی طرف پیٹ کیے بستر کے بیچ میں بیٹھی نان کباب نے محف دی کہ اسے پتہ بھی نہیں چلا کہ وہ بستر کی پائنی کے پاس کھڑا ہے اور اس کی ایک ایک حرکت کو نوٹ کر رہا تھا۔ جب وہ ایک نان ختم کر چکی تو دوسری کی طرف ہاتھ بڑھانے لگی تو فارس نے گلا کھنکارا۔ ہادیہ کے ہاتھ سے نان چھوٹ کر شاپر میں گر گیا۔ سیمی اور شرمندہ نظروں سے دیکھ کر گردن جھکا لی۔ تمہیں پتہ ہے کہ میں نے بھی رات کا کھانا نہیں کھایا تھا اور ابھی تم اکیلی بیٹھی سب چٹ کر رہی ہو۔ یہ بالکل نہیں سوچا کہ ہم سائے شوہر کو ہی پوچھ لوں؟ فارس نے نرم لہجے میں شکوہ کر ڈالا۔ ہادیہ نے جواب دیے بنا کھانے والا شاپر سمیٹ کر اس کی طرف بڑھا دیا۔ نہیں میں ابھی نہیں کھاؤں گا، تم بھی ٹھنڈا کھا رہی ہو۔ اسے رہنے دو، میں باہر سے ناشتہ لے کر آتا ہوں، اور ہاں گھر سے استری لائی تھی نا؟ ہادیہ نے اس بات میں گردن جھٹکی۔ شاید وہ کل رات والے رویے پر شرمندگی کی بدولت فارس سے بار بار نظریں چھڑا رہی تھی۔ پھر جلدی سے میرے کپڑے استری کر دو، میں اس حلیے میں باہر جانے سے تو رہا بالکل ایسے لگے گا جیسے بکریوں کا ریوڑ ہانک کر لوٹا ہوں۔ فارس نے حتی الامکان اسے آرام دہ محسوس کروانے کی بھرپور کوشش کی اور جواب سنے بنا بیت الخلاء میں گھس گیا۔ ہادیہ نے کھانے کا شاپر اٹھا کر میز پر رکھا اور بستر پر جھاڑ کر سیدھا کرنے لگی سامان۔ فارس دادا دم ہو کر نکلا تو وہ پلک جھپکنے کے ساتھ ہی اسے دیکھتا رہا۔ بنا جواب دیے ہادیہ نے استری کا پلک فارس کے ہاتھ میں تھما دیا۔ فارس نے اس کا ہاتھ پلک سمیت اپنے ہاتھ میں لے کر ہلکے سے دوبار کر ہمت بدائی۔ تم مجھ سے ڈرو نہیں، تم مجھے جیسا سمجھ رہی ہو میں ویسا نہیں ہوں۔ فارس کی آنکھوں کی سچائی چیخ چیخ کر اس کی شرافت کا اعلان کر رہی تھی۔ مگر بار اور فارس اس کا قریبی دوست ہو تو کیسے ممکن ہو سکتا ہے کہ یہ بھی شریف انسان ہو؟ ہادیہ سوچ کر رہ گئی اور فوراً اپنا ہاتھ فارس کی گرفت سے کھینچ کر آزاد کر لیا۔ اس کے ساتھ کچھ نہ کچھ ہوا ہے جس کی بنا پر یہ ایسی حرکتیں کر رہی ہے، ورنہ لڑکیاں تو شوہر کی محبت اور توجہ پا کر نحال ہو جایا کرتی ہیں۔ فارس نے اسے آزاد کیا اور کپڑوں کا جوڑا خود ہی استری کرنے لگ گیا، اسی امید پر کہ شاید وہ اسے منع کرے گی، مگر وہ بستر پر جا ٹکی۔ فرش کو گھورتی اپنے طرف گرم چادر لپٹے بے پناہ الجھی اور غمگین نظروں سے فارس کو دیکھنے لگی۔ نکاح کے بولوں کی کشش یا پھر فطری تقاضوں کی طلب، جو بھی تھا وہ اس کی بیوی تھی، مگر اجنبیت اور بے اعتباری کی حدوں کو چھوتی وہ لڑکی سے بھلی لگنے لگی۔ فارس نے استری شدہ جوڑے کو تھاما اور شرافت سے بیت الخلاء میں گھس گیا۔ نکلتے ہی عام سے لہجے میں گویا ہوا، میں ناشتہ لینے جا رہا ہوں، کیا کھاؤ گی؟ پتہ نہیں، نہ چاہتے ہوئے بھی اس کی زبان سے پھسل گیا۔ کیا مطلب پتہ نہیں؟ وہ بالوں کو سنوارتا ہوا بولا۔ جو جی میں آئے لے آئے، ابھی لگتا ہے اسے دورہ نہیں پڑا، ورنہ نہ جانے کیا بول جاتی۔ تم نے ساتھ چلنا ہے؟ میرا مطلب ہے یہاں ناشتہ لانے تک میرے ساتھ چلو گی؟ ادھر ہی کھاتے ہیں۔ فارس کی سوال طلب نظریں اس کے چہرے پر جم گئیں۔ صاف شفاف سرخ و سفید رنگت والی ہانکی سی لڑکی اس وقت اسے بہت اپنی اپنی سی لگنے لگی۔ اچھا اگر نہیں چلنا تو پھر تم یہ سارے کپڑے سمیٹو تاکہ کمرے کی شکل بحال ہو جائے، مجھے بکھری چیزوں سے بہت الجھن ہوتی ہے۔ فارس اسے بتا کر چمڑے کی جیکٹ پہننے لگا تو اس کی آواز کانوں سے ٹکرائی۔ آپ کو بکھری چیزوں سے الجھن ہوتی ہے تو بکھری لوگوں کے بارے میں کیا رکھتے ہیں؟ ہاتھ یہ ٹوٹے لہجے میں پوچھ بیٹھی۔ فارس اس کے ایک ستم پوچھے گئے سوال پر سکتے میں آ گیا۔ اس سے پہلے جواب دیتا فون نے چنگاڑنا شروع کر دیا۔ باقی آپ کل کی نیکسٹ ایپیسوڈ میں سنیں گے۔